सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद सोच के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान ख़ान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब और हसनात मलिक साहिब। आप सबको मालूम होगा कि ये जो कल रात को एक पार्लिमानी कमेटी ने एक नोटिफिकेशन, जो आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिससे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं वो जस्टिस याया आफरीदी साहब होंगे, जो कि 26 अक्टूबर 2024 से अपना ओहदा संभालेंगे। इस पे हम बात करते हैं। पहले तो हसन अयूब से बात करते हैं कि हसन, कैसा लग रहा है आपको कि काजी साहब जा रहे हैं? क्या काजी साहब के लिए कोई नई आईनी तरमीम होगी कि उनको किसी तरीके से रोक लिया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें उनको बिठा दिया जाए? कुछ ऐसा हो सकता है? अच्छा, एक बात बताएं मुझे, इतनी क्या कंजूसी है? आप पहले मुबारकबाद दें अच्छा कि जनाब हसन अयूब साहब, आपने खबर ब्रेक की कि जस्टिस याया आफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट होंगे। ठीक है। तो अब ये कंजूसी में थोड़ी सी बंदा तारीफ़ करता है ना कि आप काजी साहब के ऊपर आपने मुझे चाह जी कि काजी साहब के लिए दोबारा तरमीम होगी। अच्छा ठीक है, आप ये करें, आप वो करें, आपको मिठाई ला दे दो। चले, आपको बहुत मुबारक हो। बुशरा बीबी जो थी उनकी आज बेल हो गई है, जो कि जिस दिन इद्दत में वो बरी हुई थी उसी दिन उनकी बेल हो जानी चाहिए थी। तारीफ फिर भी नहीं करनी आपने उस बात की, खबर की तारीफ नहीं, आप बुशरा पर चले जाओ। बुशरा बीबी पे उनकी बेल होगी ना, अच्छा, बेल तो मुबारक हो आपको। यानी आपने, यानी अभी भी जब मैंने बोला कि आप तारीफ करें, आपने फिर भी तारीफ करने में कंजूसी कर रही हैं। देखिए, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने अदलिया में तफरका डाल दिया और जो सीनियरिटी का एक कांसेप्ट था वो खत्म कर दिया। दुरुस्त थी, खबर दुरुस्त थी। हाँ, खबर आपकी दुरुस्त, खबर मेरी दुरुस्त थी। ये तो मैं अपने हर शो में कहती हूँ कि हसन अयूब जो खबर देते हैं वो खबर दुरुस्त निकलती है। फैसल साहब जो देते हैं वो इतनी दुरुस्त नहीं होती जितनी हसन अयूब की होती है। फैसल वोड़ा की बात कर रही हैं? हाँ जी, वो भी क्लेम करते हैं कि जी मेरी खबर सच्ची होती है, लेकिन 90% खबरें वो रिपोर्टर नहीं है, मैं रिपोर्टर हूँ, फर्क ही है। आगे चलिए। अच्छा, अब बताएं कि काजी साहब का कोई इरादा नहीं था, ठीक है, काजी साहब का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, कि वो स्टे करें। ये वो एक्सटेंशन वाली जो बातें कर रहे थे, मेरे सामने जो भाई बैठे हुए हैं, मैं भी कर रही थी। नहीं, मैं भाई की बात कर रहा हूँ ना। आपका तो कोर्ट्स के हवाले से कोई ग्रिप नहीं है ना आपकी। अच्छा, मैं वकील हूँ, आप कह रहे हैं मेरी ग्रिप नहीं है। वकील होना एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हसनात मलिक जो है वो अथॉरिटी समझे जाते हैं इसमें। कोर्ट के हवाले से सारी ज़िंदगी इन्होंने इसी काम में सर्व की है, सुबह से लेकर रात तक यही काम कर रहे होते हैं। तो काजी साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था, हसनात नहीं था ना। काजी साहब ने लेनी थी एक्सटेंशन, जबकि उनसे जब बात हुई थी मेरी, कई माह पहले बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि जब अगर आइन की मंशा होगी, मैं हमेशा कहता था कि काजी साहब को रुकना चाहिए, और काजी साहब जो हैं वो फिर अगर आइन की मंशा होगी तो उसके सामने सर तस्लीम खम कर देंगे। ये मेरी अपनी राय थी, ठीक है। लेकिन जब आइनी तरमीम में वो चीज़ शामिल नहीं हुई, और इससे पहले भी उनको कोई इरादा नहीं था, लेकिन काजी साहब ने एक दो मौक़ों पर ये बात की कि अगर ये आइनी तरमीम भी कर लेंगे तो फिर मैं कह दूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आप शामिल कर लें, ठीक है, मुझे आप उसमें से एक्सक्लूड कर लें। सही हो तो काजी साहब की तो इतनी क्लैरिटी थी, मेरे ख्याल से एक सच्चा फाइन फेयर पर्सन, बेहतरीन जज, उसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। नहीं, हमने तो नहीं बनाया, 13 जनवरी इतने के बाद झूठे इल्जामात क्या सरियां की गई। देखो, बात मफरूज़ों पर मबनी अपने बातें की, और आपने खुद ही ये बात जो है वो सोच ली अपने दिमाग में, जी काजी साहब सब कुछ अपनी एक्सटेंशन में लिखा रहे हैं। ये बातें हुई हैं, ठीक है, ये बातें बार बार हुई हैं, रिपीटेडली हुई हैं, जो गलत बात थी। मैं काजी साहब की जो बातें बता रहा था, मैं बड़ी अथॉरिटी से बता रहा था। मैं बता रहा था कि जी वो ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक शख्स अगर सपोजिटली, मैं यहाँ पर ये पॉडकास्ट करना ही नहीं चाह रहा, तो आप ज़बरदस्ती मुझसे बुलवा नहीं सकते। तो लिहाजा यही थी कि उनका कोई इरादा नहीं था स्टे करने का, और वो अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो घूमना फिरना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को, देखिए वो बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बड़े घर से ताल्लुक़ है उनका, वो काम करें ना भी करते तो तब भी वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ठाठ के साथ गुजार सकते हैं। ये हैं काजी फाइज ईसा साहब। बट इवन देन उन्होंने अपने मुल्क को सर्व किया, उन्होंने जुडिशरी में एक बेहतरीन जज का रोल प्ले किया, उन्होंने मज़ामत भी की, और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले भी दिए। सही हो गया। हसनात साहब, आपकी तरफ आती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बड़े घर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी बोले कोर्ट के अंदर, जैसे कभी कहा गया कि मुझे सर ना कहें, कभी ऑनरेबल ना कहें। ठीक है, वो ठीक है, उनकी ज़ाती राय होगी। एक इस पे मैं आऊँगी कि उन्होंने जाते जाते भी कल एक नोट लिख दिया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा टाइमली नोट लिखा, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को कुछ समझाना चाह रहे थे कि भाई कल को अगर तुम पे कोई बात आती है तो उसका जवाब ये होगा।
دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ، اور میری اطلاع بھی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ بھی ایک مین وجہ ہے جیسے منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کرنے کی. ٹھیک ہے. قاضی فیصل صاحب کو 2 ہفتے پہلے جیسے جمال نے نوٹ بھیجا تھا اس جو ریزرو سیٹ کے حوالے سے، اس نوٹ کو رکھا گیا قاضی صاحب کی طرف سے. ایڈیشنل نوٹ انہوں نے کل جاری کیا ٹائملی، اور اس کو باقاعدہ پہنچایا گیا. اور اس نوٹ میں وہ اگر آپ پڑھیں تو ایک بیسیکلی انہوں نے جیسے منصور علی شاہ پہ کوشش کی کہ چارج شیٹ کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ ریزرو سیٹ کے کیس میں، اور اب جو کہتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں آئی ترمیم کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں جب مئی میں نے بینچ بنایا وہ جون میں فل کورٹ، تو اس وقت میں نے کہا جی کہ کیونکہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے تو میں بھی اور جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں وہ نہ ہوں، اور ہم وہ جج بٹھائیں ریزرو سیٹ کے کیس میں جو چیف جسٹس نہ بن رہے ہوں. صحیح ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کن کے قریب ہیں، قاضی صاحب کے ہم خیال زیادہ تھے، ان کو معلوم، انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی. اچھا آدھی بات کی جیسے منیب نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قاضی صاحب آپ نہ رہیں، مہربانی کریں. سینئر پوری جج جیسے منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے لیو گرانٹ کی ہے، ان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ ہو سینیرٹی میں اور آپ نہ ہو. صحیح ہے. تو اس پہ قاضی صاحب نہیں مان رہے، پھر فل کورٹ پہ، اور فل کورٹ پہ منصور علی شاہ مان گئے، اور جیسے منیب فل کورٹ پہ نہیں مانے. یہ چیز انہوں نے آدھی، ہمیشہ نا قاضی صاحب آدھا سچ بولتے. تو خیر ان کا سارا پلان، میں آج بھی کہتا ہوں یہ چیزیں کہ جی قاضی فیصل صاحب نے پوری کوشش کی کہ 2/3 اس چیز میں کہ ایکسٹینشن کے لیے. اب جب دیکھا اتنا ایکسپوز ہو گیا، اور دوسرا جو ان کا وزن تھا، ان کی جو ریپوٹیشن بن گئی تھی، ساری جماعتوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. پریڈکٹیبل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ تھا کہ جی انہوں نے یہ ان کے جو 2009 سے ٹنور دیکھیں 13 تک وہ شدید قسم کے اینٹی پرو اسٹیبلشمنٹ، پھر 13 سے 23 تک شدید اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ بلکہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کیا، جرنیل کو نام جو ان کے فیصلے تھے، جو صورتحال، تو اس حالات میں ان کی پریڈکٹیبل نہیں ہے تو ان پہ ریلائی کرنا مشکل تھا. حالانکہ ان کی اپرچونٹی کئی دفعہ تھی کہ وہ لکھتے کہ جی میں نہیں انٹرسٹڈ. دیکھیں بعد میں انہوں نے یہ کہ میں تو، میری بات سنیں، میں نے آپ کے اچھا میں نے تو ہائی کیا یار، آپ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں تو اب جا رہا ہوں، کیونکہ منصور علی شاہ نے میرا راستہ روکا ہے اور کسی اور کا بھی راستہ روکا ہے. 2 گھر گئے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس میں قاضی صاحب مینارٹی میں گئے، یہ 2 بندوں کے فیلئر تھے. ٹھیک ہے. اچھا تو دونوں گھر چلے گئے. اب قاضی صاحب کو غصہ ہے کہ انہوں نے اب ایک ہی مشن رکھا کہ میں منصور علی شاہ کو نہ ہونے دوں، اور انہوں نے پورا ایفرٹ کی. اور اس میں بالکل حسن بھائی بھی میں اس پہ ایگری کریں گے کہ اس میں اتنا زیادہ پاورفل سرکل کا بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جب کانسٹیٹیوشن بینچ بن تو کس کا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ جی منصور علی شاہ اور ریونج اور انتقام لیا ہے پورا قاضی صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خوشیاں اور مبارکبادیں قاضی فیصل صاحب کو دینی چاہیے کہ انہوں نے مشن امپاسبل کمپلیٹ کر دیا. جوڈیشری کو ڈیمیج انہوں نے وہ کیا ہے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اتنی جوڈیشری ڈیمورلائز ہے. جیسے یحییٰ افریدی کو بھی میرا نہیں خیال کہ 3 سالوں میں جوڈیشری کو کیسے کھڑا کریں گے جو قاضی فیصل سے کر گئے اور ایک یونائٹ. اور آج جسٹس حسن رضوی انہوں نے بھی، ایک جونیئر جج نے بھی قاضی صاحب کو کہا کہ آپ نام لے کے، یہ جج کے کنڈکٹ کے مس کنڈکٹ ہے کہ جی آپ نام لے کے جو ہے وہ ججز کو ججمنٹ میں جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کریں، نام. آپ ایک بات سنیں جی، آج کے حالات اور آج کا دن اتنا مبارک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ نے اتنا مثبتلی اس فیصلے کو لیا، اتنے زبردست رسپونڈ کیا، یہ کریڈٹ بھی قاضی صاحب کو دے دیں کہ بالکل جیسے یحییٰ افریدی کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور منصور علی شاہ کے سپر سیڈ پہ آپ بالکل سپر سیڈ ہونے کے بعد 87,000 پوائنٹس 100 انڈیکس جو ہے نا وہ نفسیاتی حد عبور کر گئی ہے. یہ سائیکولوجیکل بیریئر تھا جی، بالکل 87,000 کی نفسیاتی حد عبور ہوئی ہے. یہ حد کراس کر گیا ہے. یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے مارکیٹ نے اس کو کیا. بار کونسلز نے خوش آمدید کرنا شروع کر دیا، ویلکم کر رہے ہیں ڈیسیجن کو. جو وکلا تحریک کے جو منجن بیچ رہے تھے، کون سی وکلا تحریک چلے گی جی؟ آج چلو بات کرتے ہیں، ایک منٹ پہلے بات مجھے کرنے دیں. ابھی میں پوچھتا ہوں جی، اب آئے نا وکلا تحریک کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہ بنے تو اس ملک میں دوبارہ وکلا تحریک آئے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. بھائی صبر کریں نا، آؤ نا، لاؤ نا. کب آئے گی؟ 25 تاریخ تک. 25 کے بعد ہوگی. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں وہ جو اسمبل ہونے کی خواہش تھی نا، حکومت کے لیے ایک ہی حل ہے، مشورہ جو کہ جسٹس قاضی فیصل کو لے آئیں. یہ نظام نہیں چل سکتا. آئینی ترمیم سے پہلے موجودہ نظام ہے جو چلا، جس بنیاد پہ
یہ قاضی فیصلہ ہی گارنٹی دے سکتے ہیں اور اس کی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ان سے بلنڈر ہو گیا ہے. میں تو بلکہ حکومتی لوگوں کو کہوں گا کہ ابھی مٹھائی نہ کھائیں. جیسے یحییٰ افریدی کو جو ہے وہ آپ غلط جج کر رہے ہیں. وہ جج نہیں ہے کہ اپروچیبل ہیں نہ ادھر سے نہ ادھر سے. نہیں ہے, وہ غیر سیاسی جج ہیں. اچھا موجودہ نظام وہ زبردست جج ہیں, وہ ٹیکسٹ بک جج ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ ٹیکس ادھر اس نظام کو کیسے بچائے گا. ٹیکس میں تو بڑا واضح ہے آئین اور قانون پر عمل کر کے, آئین اور قانون تک ہونا جناب, آئین اور قانون کے اوپر عمل کر کے اس نظام کو بچایا جائے گا. اور دیکھیں آج کے دن تاریخ کی بلند ترین سطح کو ٹچ کر رہی ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے, یہ ہے مبارک قدم یہ ہے اس کا مارکیٹ کا اور بزنس کمیونٹی کا رد عمل. نہیں ہو سکتا قاضی صاحب جا رہے ہیں اور جو کالے بادل آئے ہوئے تھے وہ چھٹ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز ہیں, کنٹینیوشن آف گورنمنٹ پالیسیز اینڈ جوڈیشل پالیسی. ایک چیز بتائیے گا, آج تک ہمارا یہ سینیورٹی کا پرنسپل تھا کہ جی جو بھی سینئر ہوتا ہے وہ بنتا ہے, اور اس وجہ سے ججز کو پتا ہوتا تھا کہ جی اب یہ اس کا ٹینیور ختم ہوگا تو اس یہ کب سے شروع ہوا ہے پہلے بتاؤ نا. پہلے یہ ججمنٹس ہیں جس کے اوپر الجہاد کی الجہاد ٹرسٹ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد سے سٹارٹ ہوا ہے نا. تو وہ دوردرشن والی بات آپ نے دیکھی ہے جب پرویز مشرف نے نا ملٹری کو کیا تو ہمارا تو پی ٹی وی وغیرہ سب بند ہو گئے نا. تو میرے گھر آتا تھا دوردرشن, تو ہم نے بڑے مشکل سے کنٹینہ حلال ہو گئے نا, تو ہلکا سا وہ تصویر خراب تھی. تو وہ آیا تو اس میں ہیڈ لائن یہ تھی کہ پاکستان کے سیناپتی مشرف نے خود ہی اچھل کود کر کے تاج اپنے سر سجا لیا. تو الجہاد ٹرسٹ کا کیس کیا تھا کہ آئین کی منشا تھی. یہ ججز نے خود ہی فیصلہ دے کے کہا جی کہ ہم خود جو ہے سینیورٹی پرنسپل لکھ رہے ہیں. کہاں سے کیا چیز تھی ان کے پاس, کون دیتا ہے ان کو اختیار, اپنے پاس اختیار خود دیتے ہیں. 18ویں ترمیم میں بالکل اچھا کیا ہے. جو ابھی 26ویں ترمیم کی بات کریں, 26ویں آئینی ترمیم کی, 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, جس میں میں کہتا ہوں 10 out of 10 گولیاں لگا کے پکڑ بالکل سیٹ کیا. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, اختر مینگل جو کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اختر مینگل کو شرم آنی چاہیے. ایک بزرگ آدمی کو جو قاسم رنجو صاحب, ان کو اس نے بند رکھا. میرے ساتھ قاسم رنجو صاحب کا جو بیٹا اسد ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے, اور میں اس کو آج سے نہیں جانتا جی. آئی نو ہم سنس 2003. 2003 سے وہ میرے روز کا رابطہ, روز بات کرنے والی بات تھی. والد کے سامنے اور جو ہے نا بیٹوں کے سامنے والد کو پہلے بند کیا, پھر ان کے والد کو دھکے دیے, پھر بیٹوں کو گالیاں دی. یہ اختر مینگل کا جو ہے وہ طریقہ ہے. استعفیٰ ایف آئی آر کے لیے جو آ رہے ہیں سینٹ سیکریٹریٹ میں, وہاں پر اس نے جو ہے نا وہ جو سارجنٹ ایٹ آرمس ہیں ان کو دھکے دیے. اچھا وہ استعفیٰ دے چکے تھے جی, ایف آئی آر کی اپلیکیشن سینٹ سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس کو موو کرے گا. نہیں, یہ اتنے شریف لوگ ہیں, یہ اتنے شریف لوگ ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ شریف لوگ ہیں. ان کو یعنی بیچ روڈ کے اوپر کھڑا کر کے آپ نے ان کی تضییق کی. دیکھیں یہ فیوڈل سسٹم نہیں ہے, یہ اسلام آباد ہے. اختر مینگل صاحب یہ آپ اپنے ورڈ میں نہیں تھے, آپ ورڈ میں نہیں تھے, اور جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ اس کی ورڈ کا جو علاقہ ہے نا, تو بیٹی جس کی اٹھائی گئی تو پھر وہ اپلیکیشن دے نا, جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ دے رہے ہیں نا جی. اچھا ٹھیک ہے صحیح. حسن اب میرا سوال یہ تھا کہ اب پہلے تو چلیں آپ نے سینیورٹی پہ اپنا وہ بتا دیے, چلیں آپ سے سوال کر لیتی ہوں کہ پہلے تو سینیورٹی ہوتی تھی, ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا. کیا اب ججز کو پارلیمانی کمیٹی کی خوشامد کرنی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے آگے والی ریس میں ہمارا نام بھی آ جائے اور ہم چیف جسٹس بن جائیں؟ لابینگ ہوگی ہر ایک, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اداروں میں. تو پھر آزاد فیصلے تو نہیں آئیں گے؟ نہیں دیکھیں وہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ فیصلہ حکومتی جماعتوں نے کیا, پتہ ہے آپ. بالکل. ایون مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی نہیں سپورٹ کی. ٹھیک ہے. کامران مرزا نے حالانکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے جیسے یحییٰ افریدی کا نام سجیسٹ کیا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے لیے آپ اب کورٹ کہتے ہیں, پہلا بینچ کہہ رہے تھے, اب یہ بتائیے یہ بینچ ہے یا کورٹ ہے؟ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب آپ نے خبر دی تھی یہ کورٹ ہے یا بینچ ہے؟ بینچ ہے. نہیں بینچ ہے. اچھا پہلے تو ایک اور بڑا مسئلہ ہے لیگلی, آپ وہ آئین جو انہوں نے ہائبرڈ کر دی ہے 26ویں امینڈمنٹ نے ہے, اس میں ایک بڑی انہوں نے نا اناملی چھوڑ دی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پریزائڈنگ جج جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا اور 13 رکنی کمیشن ہوگا. پریزائڈنگ جج کون اپوائنٹ کرے گا؟ یہ مرغی ہوگی پہلے ہوگی یا بچہ ہوگا, یہ انڈا ہوگا, کیا آپ بتائیں کون کیا کس طرح ہوگا وہ پریزائڈنگ جج؟ یہ میں نے ویسے اس پہلو کو ٹچ نہیں کیا. نہیں اس پہ مجھے حکومتی دو سینئر افیشل نے اس کے اوپر مجھے یہ بڑا مجھے اس کو ریڈ کرنا پڑے گا دوبارہ. میں نے تو پہلے اس کو 27ویں ترمیم ہوگی, دیکھیں 28ویں بھی ہو سکتی ہے, 29th بھی ہو سکتی ہے, 30th بھی ہو سکتی ہے, مطلب قاضی صاحب کے چانسز ہیں کہیں نہ کہیں سے. لیکن یار ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فوبیا ہے نا,
وہ لوگوں کے دماغ 13 جنوری سے ہمیں کوئی ایسے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں اپنا کس نے کہا تھا ان کو, اچھا محمد علی مظہر صاحب نے دھو دیا ہے کس کو, جو 13 جنوری والے فیصلے کے اوپر جو بلے والے معاملے کے اوپر ریویو تھا نا, اس میں محمد علی مظہر صاحب نے جن کو 8 ان جو ججز میں وہ شامل ہیں انہوں نے اچھی عزت کی ہے, انہوں نے اچھی عزت کی ہے اور بتا دیا ہے کہ جناب یہ پینلٹی پڑھنی تھی. ٹھیک ہے, الیکشن ایکٹ کی موجودگی میں آپ اس کو ویل لیفٹ نہیں کر سکتی تھی, آنکھیں بند نہیں کر سکتی تھی. تو لہٰذا اس پہ بات کریں نا. اچھا ایک تو میں نے اپنا پرنسپل بنایا ہوا ہے کہ میں کبھی بھی میں نے صحافت میں ریلیجن کو ٹچ نہیں کرتا. میں ریلیجن کو جو سیاسی ٹچ والی باتیں ہوتی ہیں نا, میں سیاست میں مذہب کو لانا نہیں چاہیے اور مذہب کا مذاق فیصلوں میں بھی فیصلوں میں میرے خیال سے یہ مذہب کو ٹچ نہیں چلیں ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اور اس میں میرے خیال سے اس کو نہ ٹچ کیا جائے تو بہتر ہے. آپ کی بالکل ہم اس کی آپ کی رائے کی عزت کرتے ہیں. اب یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی, وہ ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. اوور آل اگر ان کی ججمنٹس بھی اٹھا کے دیکھی جائیں, اور وہ ہر چیز میں بڑا سائڈ پہ رہتے ہیں, وہ کوئی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنتے. ابھی تو اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں, جو کہ ان کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ہے, تو وہ 26 اکتوبر 2027 کو ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نہ بنتے تو وہ 20 جنوری 2030 تک تھے. تو یہ گھاٹے کا سودا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو 5 سال تھے اور ایک طرف 3 سال میں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, اس وقت ضرورت تھی ان کی چیف جسٹس بننا. اگر وہ انکار کرتے تو کوئی اور ہوتا, کم از کم منصور علی شاہ اور منیب اختر نہ ہوتے. اگر ان کو بنانا ہوتا تو یہ امین الدین خان صاحب کو بناتے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے. وقت کی ضرورت ہے, عدلیہ میں جو ہے وہ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشری کو یونائٹ کریں گے. آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئے صبح, وہ سب سے پہلے جیسے منصور علی شاہ کے پاس گئے, پھر جیسے منیب اختر کے پاس گئے, پھر قاضی فیضا صاحب کے پاس گئے, اور ان میں ہے ٹینڈنسی کہ وہ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت نا تھوڑا مس ریڈ کر گئی ان کو. وہ اپروچیبل اس طرح نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ جج کسی بھی حکومت کو پسند نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جس قسم کا جج ان کو چاہیے وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو قاضی صاحب قیاس آرائی ہے. دیکھیں قاضی صاحب کی طرح دوبارہ مفروضے پر مبنی ساری میری آخری بات سنیں. وہ کم از کم یہ ہے کہ جیسے یحییٰ آفریدی پی ٹی آئی کے حوالے سے اتنے ہسٹائل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, جتنا ایک سال میں. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ایک سوال لیکن آپ سے کروں گی. اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم تو جی یہ 26ویں ترمیم کو مانتے ہی نہیں, اور پھر جو کمیٹی میں ان کا نام آیا وہ اس میں بھی نہیں بیٹھے. اب کل کو جب یہ بینچز بنیں گے اور جب یہ عدالتیں لگیں گی تو کیا وہ پیش ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور سنی اتحاد کونسل تھی. ہاں تو آپ سنی اتحاد کی بات ویسے اگر یہ کہتے ہیں حامد خان صاحب کہتے ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اور جس پر امپلیمنٹ کیا کس نے, یعنی سنی اتحاد کونسل نے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہی ہیں ہم سنی اتحاد کونسل نہیں, تو فیصلہ بھی آیا ہے وہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا. ایک تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے آزاد یا سنی اتحاد کونسل کے آزاد, یہ ہے مادر پدر آزاد. ابھی تو دیکھیے ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے نا. وہ کئی لوگوں نے کہا کہ جناب مشاورت جاری, رات کو جناب بڑا فیصلہ آ سکتا ہے ٹویٹر کے اوپر. مطلب جن کے پاس خبر نام کی چیز ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کو شاید اپنا بارے میں اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوتا, وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر. تو مجھے بڑا سم ٹائم ہنسی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ جی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ ریکیوز کر دیں گے. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی ایئر فورس میں کیڈٹ آتا ہے نا, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایئر چیف بنوں. جو نیوی میں کیڈٹ آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیول چیف بنوں. اور جو آرمی میں کیڈٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آرمی چیف بنوں. اسی طرح جو جوڈیشری میں انڈکٹ ہوتا ہے اس بندے کی معراج ہے, خواہش ہے کہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنوں. یہ انسان کی نفسیات ہے اور اس کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, اور یہ اسی خواب کو لے کر آنکھوں میں سجائے تمام لوگ جو ہیں وہ سروسز میں آتے ہیں. تو جوڈیشل سروسز کے اندر بھی جوڈیشل سروسز کے اندر بھی دیکھیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے چیف جسٹس بننے کی. ٹھیک ہے, بڑی مینیپولیشن ہوئی, پتہ نہیں کہاں سے گھما کر چوتھے نمبر سے اٹھا کر لے کر آئے. یعنی جیسے یحییٰ آفریدی کی سینیورٹی کو تیسرا نمبر نہیں تھا. ایکچولی تو سینیورٹی وائز میرے خیال سے منصور علی شاہ صاحب سے بھی سینئر تھے یہ, لیکن ان کو لیٹ لایا گیا. ان کو پیچھے کیا گیا, اور پھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ جس نے سینئر موسٹ تھا حقیقی اس کو
حقیقت میں ہی سینئر موسٹ بنا آپ کی دیا بات گیا بالکل اور اس کو درست چیف ہے جسٹس سپریم کورٹ پاکستان بنا دیا گیا. سینیورٹی پرنسپل میں کہہ رہا ہوں الجہاد کیس میں اس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. عالیہ نیلم صاحبہ کو تیسرے نمبر سے لگایا تو ٹھیک ہے لگ گئی, وہ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے, تو لہٰذا وہاں پر وہ آئینی کورٹ نہیں تھا, ہائی کورٹ. صحیح ہے, آپ کیا لاہور ہائی کورٹ آئینی کورٹ نہیں تھا, سپریم کورٹ کو خاص ہے, تو یہ مکافات عمل ہوا ہے. ہاتھ میں جیسا لکیر کرو نہیں گے ہوتی, اور اسی طرح کچھ لوگوں کے ہاتھ میں انصاف کرنے کی لکیر نہیں ہوتی. ہمارے کچھ ججز نے ایک لیٹر لکھا تھا جو کہ قاضی صاحب کے ٹینیور میں, تو وہ لیٹر پتہ نہیں کہاں گیا, کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیا. بندیال صاحب کے ٹینیور کا لیٹر تھا, وہ اس کی بات کر رہی ہے نا, وہ بندیال صاحب کے ٹینیور کا. اس لیٹر کی کیا بندیال صاحب کے ٹینیور کیا جی, نہیں وہ تو بندیال صاحب کے ٹینیور کے واقعات ہیں, ان کے دور کے واقعات ہیں سارے. اچھا قاضی صاحب کے دور میں تو کہیں سائڈ پہ ہو گیا, اور قاضی صاحب کے دور میں پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن سب کو پتہ ہے پاکستان کو, شاید حسن کو نہیں پتہ. اب اس لیٹر کی کیا فیٹ ہوگی, اس لیٹر کے اوپر کیا عمل ہوگا. حسن کے پاس درست معلومات ہوتی ہیں, پاکستان کے پاس اگر غلط فہمی ہے تو اس کا قصور حسن کا نہیں ہے, ان کے پاس رائٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر نہیں رکھتے تو نہ رکھیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بینچ بنائے گا, اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کو کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کر کے گئے, اور انہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں کروایا اپنے ٹینور میں, اور نہ عمر عطا بندیال نے کرایا. ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہیں وہ 1.5 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا کہ اندر پابند سلاسل ہیں, سزائیں دینی چاہیے جو بھی ہو, جو بنتا ہے وہ آپ اس کا ڈیسائیڈ کریں. لیکن جو یہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا, آج سنا ہے کہ جس دن ریفرنس ان کا ہے اس دن وہ کوئی ایک فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے ایک مونومنٹ بنا رہے ہیں, اور اس میں وہ اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو وہ افتتاح اب میرا خیال ہے کہ وہ مقبرہ جو ہے وہ بنائیں گے, یادگار انسانی حقوق کا مقبرہ. اب دونوں سے ایک سوال, مقبرہ اور یادگار میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ میرا خیال ہے آپ مونومنٹ کو مقبرہ کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مقبرہ ہی ہے, قاضی صاحب نے جو کیا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ پورے. دیکھیں میرے اور ہر آدمی کے فنڈامنٹل رائٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ منسلک, انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کر دی ہے نا, اور ایگزیکٹو کے نیچے, اور اس ایگزیکٹو کے جو جس کی لیجٹمیسی تو شاید اسی لیے پاکستان سے جا رہے ہیں. انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا راستہ روکا, انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو ڈسکریج کیا, انہوں نے خود نہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا, انہوں نے خود جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں کیا. کچھ صحافی آتے تھے کہ جی یہ کیس ٹیک اپ کریں, تو اس وقت تو وہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں تھا, اور کچھ ہم میڈیا والے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے جی میڈیا کتنا آزاد ہے, ہاتھ کھڑا کریں, ریفرینڈم کرا دیتے. ان کے دور میں ٹویٹر بند ہے, ایکس بند ہے, کوئی خاموشی ہے, کچھ بھی نہیں. تو جو کچھ قاضی صاحب کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کا جانا نا, یہ چاہے منصور علی شاہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, ایک لاس ہے, لیکن اتنا مسئلہ نہیں. سپر سیڈ ہو گیا, تو سپر سیڈ ہی ہو گیا. کیا ہو گیا, وہ چیف جسٹس نہیں بن رہے, تو چیف جسٹس بھی تو ظاہر بات ہے. اچھا نہیں بن رہے. اچھا اسی چیز پہ سوال کرتی ہوں, حلوہ نہیں کھا رہا, میں خالی پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں. نہیں بن رہے, نہیں جسٹس منیب اختر صاحب بالکل نہیں بن رہے. کون بن رہے ہیں؟ اب بن رہے ہیں آپ کے کی آپ نے خبر دی, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. اچھا کیسے جج ہیں؟ بہت اچھے, بہت. آپ ذرا قائم رہیے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اچھے جج ہیں, بہت اچھے. اچھا اگر میں نے تو خبر دی ہے نا, میں نے تو بتایا کہ جی وہ غیر سیاسی جج ہیں. اور ایک ان کی اطلاع کے لیے کہ وہ سب سے قریبی ہیں جس سے مل رہا ہے. جی مجھے پتہ ہے یہ, اور سب سے قریبی کوئی چیمبر فیلو, 50 سال سے تعلق ہے, چیمبر فیلو. اور یہ مطلب جو مقصد تھا نا کہ جی منصور علی شاہ قریب ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ان کو غلط ہے کہ جی اسٹریٹجک جہاں معاملات ہے, جیسے یحییٰ افریدی اور جیسے منصور علی شاہ ایک پیج پہ نظر آئے, ملک شہزاد کو یہ حکومت لے کے لاہور, وہ بات ٹھیک ہے, وہ بھی اب ان کو پتہ چل جائے گا. لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس ملک شہزاد کو یہاں لانے کے لیے یحییٰ افریدی صاحب نے کہا جی کہ میں بات سنوں گا جو منصور علی شاہ کریں. حکومت اور قاضی فیصلہ ایک پیج پہ تھے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ جج تھے, ٹف ٹائم دے رہے تھے ملک شہزاد حکومت کو, تو 5-4 سے وہ لائے, کیونکہ منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں ایک اسٹرانگ جو ہے ایڈمنسٹریٹر چاہیے پنجاب میں ملک شہزاد. گاڑی کا ایکسیڈنٹ کوئی واقعہ بچانے کی والی کوئی بات نہیں, یحییٰ افریدی صاحب نے سپورٹ کیا منصور علی شاہ صاحب کو. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ جی وہ میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہو, مجھے بتائیں نا, بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ہیں, وہ کیا قصہ کیا ہے, وہ یہ یحییٰ افریدی صاحب کو رن اوور کرنے والا گاڑی تھی لاہور ہائی کورٹ کی, ایک منٹ بعد میں بات کمپلیٹ کروں گی, وہ لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی تھی, وہ خبریں کو سن رہے تھے ہم, ٹی وی پر بھی چل رہی تھی, وہ کیا واقعہ کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ سر میں واقعہ پوچھ رہا ہوں, نہیں وہ ضمانت ہوگی, اب کیا وہ واقعہ کیا تھا ویسے اصل میں دیکھیں ہوا کیا تھا, جو ہے نا وہ اثر کیا تھا, بہت ہی افسوسناک ہے. یہ دودھ کے دھلے میں نہیں افسوس نہیں,
अफसोसनाक बात नहीं है, जो अपने ऐबों पर अपने इख्तियारात की वजह से पर्दा डालने को आप कहते हैं जी कि ये विचंट है। नो ब्रदर नो, हर इंसान पाकिस्तान का रहने वाला शहरी वो बराबर है, उसके ऊपर तमाम राज्य अमल होना चाहिए। इन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके अपने आप को अनटचेबल बना लेते। अच्छा नहीं, मुझे बताएं अब नहीं होगा ऐसे, वो कहते हैं ना चन्ना इंज नहीं। आप 25 के बाद नया पाकिस्तान आपको नजर आएगा। मैं खुदाई दावा नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि जी इंशाल्लाह ये एक पाकिस्तान के लिए खुशी का सूरज तुलू हुआ है और ये तो खुशी का अफसोसनाक वक्त था जो डार्क मैं आखिर में नवाज शरीफ ने ना परवेज मुशर्रफ को लगाया, उस वक्त भी बड़े एक्साइटेड थे। सही। और जनरल बाजवा को भी लगाया तो उस वक्त भी बड़े एक्साइटेड थे। तो ये खुशियाँ जो है ना ये इस तरह नहीं आती। मेरा ख्याल है इस दफ़ा फिर पहले भी मिठाई ना खाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर मलिक शहजाद गलत तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फैसला को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ना इस्लामाबाद ना मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूँ, लेकिन बात ये है कि इंसाफ का मेयार एक होना चाहिए, कानून सब पर लागू है। आपका पॉइंट भी आ गया, आपका भी आ गया। एक आखिरी सवाल जिसमें एक छोटा यस और नो चाहूंगी, क्या अफसोस है अभी क्या इस्तीफे आएंगे? जी मुमकिन है जी। अच्छा मुझे उज़मा से ज़्यादा नहीं तो एक इस्तीफे की उम्मीद है। अच्छा उज़मा, अच्छा ठीक है, एक उज़मा से एक। देखें ये ख्वाहिश तो है बहुत बड़ी, और प्लान भी ये था कि जज इस्तीफे आए, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे नहीं लगता अब तो वो होगा। अब खबर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से चले नहीं देते, अब तो वो होगा। अब संजीदा बात कर रहा हूँ सीरियसली, अब वो होगा, वो किससे कहानियाँ खुलेंगे, उस तरह की अकाउंटेबिलिटी होगी कि इनकी चीखें आपको 7वें आसमान पर सुनाई देगी और रावी चैन लिखेगा। रावी बिल्कुल चैन लिखेगा, क्योंकि 25 अक्टूबर 2024 को काजी फाइज जिस्सा साहब जा रहे हैं, तो फिर जिनकी चीखें निकलेंगी, जो रोएंगे पिटेंगे, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।